अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 97 न्यूज़ के साथ आपकी होस्ट अफशा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक नई पार्टी जिसका नाम अवाम दोस्त पार्टी, जिनके चेयरमैन चौधरी मोहम्मद जाज़ेब साहब। आइए हम चेयरमैन साहब से पूछते हैं कि इतनी पार्टियों की मौजूदगी में भी उनको ये नई पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जी सर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका मिस अफशा। और अवाम दोस्त पार्टी जो है वो बनाने की वजह पाकिस्तान का मौजूदा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। बेसिकली आप अवाम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तरफ रवायती पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनकी 13-14 पार्टियां जो हैं वो एक तरफ इकट्ठी हो चुकी हुई हैं, और दूसरी तरफ अकेले इमरान खान साहब जो हैं वो उनको एड्रेस कर रहे हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब वाली साइड पे मतलब कोई राइट विंग पे कोई ऐसी पार्टी पीटीआई के अलावा नहीं खड़ी हुई जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो पीटीआई की गलतियां उनको चैलेंज कर सके। रवायती पॉलिटिक्स जो है उसमें जितनी पार्टी मौजूद हैं उन पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं करप्शन के, और पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं इस वक्त। तो पिछले 30-40 सालों के जो आपके पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो सारे इस वक्त आपको पता है कि उन पे बेशुमार करप्शन के चार्जेस हैं, और वो नेशनली इंटरनेशनली जो है वो लोग उनको कोई कदर की नज़र से नहीं देखते। बहुत तेज़ी के साथ उनकी जो पब्लिक सेक्टर में उनकी अपीयरेंस है वो कम हुई है, और उनकी मकबूलियत में बहुत तेज़ी के साथ कमी आई है। तो इमरान खान साहब ने ग्रैब कर लिया पूरी यूथ को। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने रेवोल्यूशन क्रिएट की है, ये कि एक रवायती डगर पे चलने वाला पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो सेटअप था उसमें उन्होंने बहुत बड़ी तब्दीली उनमें ये की है कि अवाम नास को मोबलाइज़ किया है और उनको बताया है कि नए ट्रैक्स जो हैं वो क्या है पॉलिटिक्स में, और अवाम कैसे जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर सकती है पॉलिटिक्स में। हमें ये लगा कि अब चूँकि पहले सेटअप में जो खान साहब ने किया वो अवाम को मोबलाइज़ कर दिया है और अवाम को ट्रैक दे दिया, अब नए जो है वो ख्वाब बुनने का टाइम है और नई दुनिया जो है वो क्रिएट करने का टाइम है। पॉलिटिक्स में नए सिनेरियोज लेके आने का टाइम है, और इस वजह से हमने सोचा कि एक नई पार्टी को तरतीब दिया जाए। ये पार्टी जो है वो पाकिस्तान की पहली सोशियो वेलफेयर पॉलिटिकल पार्टी है। आज से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकली काम करती नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं था पता कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स के अलावा भी अगर बड़े पैमाने पे जब पब्लिक जो है वो इकट्ठी हो जाती है और बड़े पैमाने पे अवाम के ग्रुप्स बन जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो उनको बहुत एरियाज हैं जहाँ पे बड़ी अफरादी क़ुव्वत को यूटिलाइज करके और सोशल सेक्टर पे काम करके एक तो ये कि अवामी मसाइल को हल किया जा सकता है, और दूसरा ये कि इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके एक दूसरे की मदद का अंसर जो है वो इनमें शामिल करके एक नई दुनिया जो है वो तख्लीक की जा सकती है। हम अवामी जो हल्के हैं उनको बेसिकली एक नई उनके लिए रहन मुतय्यन कर रहे हैं जो पाकिस्तान में यकीनन जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो इंशाल्लाह चेंज कर देंगे। जी सर। सर अब हम ज़रा रोशनी डालते हैं कि इसका मंशूर जो है वो बहुत शुक्रिया आपका। अवाम दोस्त पार्टी जो है वो जो उसका मंशूर है वो बड़ा सादा सा मंशूर है, और हम जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की निस्बत हमने बहुत ही सीधा रखा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो आईन पाकिस्तान है उसका जब उसको तरतीब दिया गया तो जो करारदाद मकासद थी पाकिस्तान को बनाने के लिए जो करारदाद मकासद थी उसकी पहली क्लास ये थी कि हाकमियत अल्लाह ताला की है, और दूसरी क्लास ये थी कि में हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनेगा। लेकिन अलमनाक ये है कि ये जो दूसरी क्लास थी कि हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनेगा उसको बाद में तब्दील कर दिया गया, और पाकिस्तान में नया जो है वो एक उन्होंने तरतीब दिया, नया एक जुमला उन्होंने ऐड किया, वो ये था कि कोई भी कानून जो है वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं होगा। तो इससे एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट हुई, और डेफिनेटली अब तो बहुत सारे लॉज जो हैं वो आइन के दबाचे के साथ ही टकरा रहे हैं। तो हमारा जो मंशूर है उसकी पहली क्लास ये है कि हाकमियत चूँकि अल्लाह ताला की है तो अल्लाह की हाकमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा,
اور اس کی پاسداری کی جائے گی. تو ہمارا منشور جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ہم پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے. تمہاری دوسری کلاس جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام کے خلاف ہے. ہم جو ہے وہ پاکستان میں صدارتی نظام کے حامی ہیں. تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہم صدارتی نظام کے لیے کام کر رہے ہیں. تیسرا یہ کہ حقیقی اسلامی معاشرے کا قیام ہے. جی اسلامی معاشرے کا قیام اس اسنا کے مطابق ہوگا, اور اسلام جو ہے وہ پاکستان میں معاشرتی جو ہے وہ اس معاشرتی زندگی میں اسلامائزیشن کا جو ہے وہ اس کا ایڈ ہونا بہت ضروری ہے. اس میں بہت کمی واقع ہوئی ہے. تو یہاں پہ جو ہماری اگلی کلاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلامی جو ہے نا وہ حقیقی اسلامی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان میں ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ شاید کنزرویٹو اسلام ہے, اور یہ ایسا اسٹرکچر آف لیونگ ہے جس میں گنجائش نہیں ہے گناہ کی. تو ہمیں شاید جو ہے وہ شراب پینے والے کو کوڑے پڑیں گے. الٹیمیٹلی اسلام کی فقہ تو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنا اثر رکھتی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارا اسلام موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام حقوق العباد کو بہت ڈسکس کرتا ہے, اور اس کے متعلق جو ہے نا وہ ابھی عوام الناس جو ہے وہ اس کے متعلق نہیں سوچتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پیٹرن ہے جس کو ہم جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور حقیقی اسلامی معاشرے کا قیام جو ہے وہ ہماری اگلی کلاس ہے. مسلم تہذیب و ثقافت کو ہم ترقی دینا چاہتے ہیں. مسلم تہذیب و ثقافت جو ہے وہ اس کا 1-2000 سال کی تاریخ ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے یہاں تک پہنچا ہے. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اسلامی تہذیب ہے اس نے بہت اثر ڈالا پوری دنیا پہ. دو تہائی دنیا جو ہے اس پہ حکمرانی رہی مسلمانوں کی, اور یہ 1000 سال پہ مشتمل تھی. تو یہ ہمارا جو ہے نا جی اگلی کلاس ہے. اچھا, عادلانہ اور منصفانہ نظام جو ہے وہ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں. دیکھیں نظام انصاف جو ہے وہ نظام عدل کے بغیر جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا. تو پاکستان میں نظام عدل کا ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہے. نظام انصاف اور نظام عدل میں فرق یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک بچے اور ایک بڑے کے درمیان میں جب آپ روٹی کی تقسیم کریں گے تو ایک روٹی کی تقسیم کریں گے تو نظام انصاف یہ کہتا ہے کہ آدھی ایک فرد کو دے دی جائے اور آدھی دوسرے فرد کو دی جائے اگر برابر تقسیم کرنی ہے تو. لیکن نظام عدل یہ کہتا ہے کہ بچے کا پیٹ چونکہ چھوٹا ہے تو اس کو چوتھا حصہ دے دیا جائے, اور جو بڑا پیٹ ہے اس کو جو ہے وہ 75% دے دیا جائے. تو یہ نظام عدل ہے جو سینس کرتا ہے کہ پرابلم کیا ہے اور اس کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ہم نظام عدل قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بھوک ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اگر پاکستان کے مسائل ہیں تو ان مسائل کا حل کیا ہے, اور ان کی بنیادی وجہ کیا ہے جن کو ایڈریس کیا جائے. تو نظام عدل جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے قیام کے لیے ایک جو ہے ناگزیر ہے, اور اسی اسلامی عادلانہ نظام پہ 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت کی جو بنی نوع انسان کی پچھلی 4-5 ہزار سالہ تاریخ میں جو ہے وہ میرے خیال میں یہ جو ہے وہ پہلا دور تھا جو 1000 سال تک جو ہے وہ مسلمانوں نے حکومت کی. اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں بلا سود معاشی نظام جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں. تو پاکستان میں اسلامی معاشی نظام جس کے متعلق بہت سارے فقہا یہ کہتے ہیں جی اسلام کا کوئی نظام نہیں ہے, معاشی نظام نہیں ہے, ایکچولی پڑھتے نہیں ہیں, اس وجہ سے کہتے نہیں. ہم اس پہ پورا ایک ویلاگ علیحدہ سے کریں گے کہ سود سے پاک جو ہے وہ معاشی نظام جو ہے وہ کیا ہے. اتنا میں ضرور یہاں پہ اس ویلاگ کے توسط سے عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ جو ہے وہ فروغ پا رہی ہے, اور وہ کسی حد تک جو ہے وہ سودی نظام کے اندر ہی چل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اسلامک بینکنگ کا جو تصور ہے وہ بھی اس نے بھی ترقی پائی ہے, اور اسلامک بینکنگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو بلا سود معاشی نظام کا قیام کیا چاہتے ہیں جی ہم پاکستان میں یکساں اور جدید طرز تعلیم وہ ناگزیر ہے. علم جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا مقرر کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جاؤ حشمت کی بات نہیں کرتا اسلام جو ہے, یا اللہ جو ہے وہ جاؤ حشمت کی پہ فوقیت نہیں دیتا انسانوں کو, نہ ہی خزانوں پہ فوقیت دیتا ہے, نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی اور لیول پہ جو ہے وہ فوقیت دیتا ہے. تو فوقیت کی بنیاد جو ہے اللہ کے نزدیک وہ علم ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا مقرر کیا ہوا. تو یہ نظام تعلیم جو ہے ایجوکیشن کا ایسا نظام جو معلومات کو عام نہ کرے بلکہ علم کو عام کرے, وہ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں. ایک اس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرما.
تو یہ جو ہے نا وہ اس طرف لوگ جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے ہیں. ہم ریلیٹیوٹی، سائنس کیا ہے؟ ریلیٹیوٹی آف تھنگس، چیزوں کا آپس میں جو باہمی تعلق ہے اس کو ڈسکس کرتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام کتنا بڑا مذہب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرما. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ ڈفرینس ہے احساس میں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا جدید تعلیم کا نظام جو اسلامی فکر کو آگے بڑھا سکے اور اشیاء کی جو ہے وہ حقیقت کے بارے میں ڈسکس کر سکے، اس کا جو ہے نا وہ ہم نفاذ چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. بھوک کے خاتمے کا ایک مربوط نظام ہم نے ابھی سے بنا دیا ہے. اس سلسلے میں عوام دوست صدور جو ہیں وہ ہمارے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایکٹیولی کام کرنے لگے ہیں. تو یہ ہمارا جی اگلی کلاس ہے. اس کے علاوہ جی چھت کی فراہمی کے لیے پاکستان میں ہر سال 10 لاکھ گھروں کی ضرورت ہوتی ہے اور 2-2.5 لاکھ گھر بنتے ہیں پورے پاکستان میں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی زیادہ ضرورت ہوگی. ہر سال جو ہے نا گھروں کی وہ کمی کا شکار ہو رہا ہے پاکستان. اسی وجہ سے خان صاحب نے کام کیا، لیکن نیچے ان کے شاید لوگ اچھے کام کرنے والے نہیں تھے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو لمبی انسٹالمنٹ پہ بلا سود گھر دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ لوگ اگر ہمارے ساتھ ڈونر اگر بڑے پیمانے پہ شریک ہوں گے تو ہم بڑے پیمانے پہ لوگوں کو گھر دے سکیں گے. اس کے علاوہ جی صحت کی فراہمی کے حساب سے ہے جی صحت کی یکساں فراہمی سارے لوگوں کو، اس کے لیے ایک مربوط نظام ہے. اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. قومی شراکتی کار کی اہمیت ہے. اس کے علاوہ جی ملی اور قومی اتحاد ہے، عالمی اسلام کا اتحاد ہے. ہاں ایک اہم بات جی 40% نمائندگی ہم پاکستان میں خواتین کی چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کی تنظیم سازی میں بھی اس بات کا خیال رکھیں گے کہ 40% جو ہے نا نمائندگی خواتین کی ہو. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم نے باقاعدہ یہ ہمارے منشور کا پارٹ ہے. پاکستان میں جو ہے وہ 50 ڈیموں کا ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ اگلے 4-5 سال میں 50 کے قریب نئے ڈیم بننے چاہیے. اور آبی اصلاحات کی ضرورت ہے. پاکستان میں وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ نہروں کا ایک مربوط نظام تھا، اس میں بہت جو ہے نا وہ کمی واقع ہوئی ہے. تو نئے سرے سے ان کو ریوائیو کرنا، پھر ان زمینوں کو جو نہری زمینیں ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا، ان پہ نئے سرے سے جنگلات لگانا، یہ بڑا سارا ایک کام ہے. اس کے لیے ایک مربوط ہم نے نظام سوچا ہوا ہے. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ایک علیحدہ سے ویلو کریں گے. زمین کی ملکیت کا قانون پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں جو آپ کی رجسٹری انتقال ہے وہ اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ شک کی نظر سے دیکھتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کیجیے کہ زمین کی ملکیت کا پراپر جو ہے نا ایک نظام ضروری ہے. تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جی زرعی اصلاحات جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. اسلامی جو نظام تھا اس میں تو زمین کی ملکیت جو ہے وہ پوری ہوتی تھی کے پاس ہوتی تھی. تو اس پہ بھی ہم جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. اس پہ بھی ایک علیحدہ سے ہم کسی وقت جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. لیکن زمین کی ملکیت کے قانون کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں جو زرعی اصلاحات ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا ایک جامع پروگرام جو ہے وہ موجود ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے. اردو زبان کا فروغ وہ ہماری لاسٹ کلاس ہے. آزاد اور خود مختار خواجہ پالیسی یہ ہمارا جی منشور تھا. اس میں کوئی بات جو ہے وہ عوام الناس کی طرف سے اگر کوئی فیڈ بیک آئے تو ہم اس پہ بھی جو ہے نا وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ آپ موجودہ نظام کے سخت خلاف ہیں؟ اوبیسلی جی یہ فیوڈل کا نظام ہے. پاکستان میں جو ہے وہ جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ اور غیر منصفانہ نظام ہے. یہ معاشی جو لوگ ہیں، جو معاشی جو اکانومی پہ قابض ہیں، وہ خاندان اور جو جاگیردار ہیں، بڑے پیمانے پہ ذمہ دار ہیں، جو فیوڈلز ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کا قبضہ کیا ہوا. یہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس نے پاور میں آنا ہے. پھر انہی جو فیوڈلز کو آگے اسٹیبلشمنٹ اور دیگر ادارے جو ہیں وہ یوٹیلائز کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ پاور پلیئرز جو ہیں وہ بینیفٹس کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے پھر جو ہے وہ ملکی مفادات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کام کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا نظام جو مفادات پہ کو کیٹر کرتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور پاکستان کے مفادات جو ہیں ان کے لیے ایک نیا نظام جو ہے وہ ترتیب دینا چاہیے. ہمارا سلوگن ہی یہ ہے، لوٹ کسوٹ کے کام کو بدلو، چہرے نہیں نظام کو بدلو. تو ہم نظام کی تبدیلی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں صدارتی جمہوریت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کراچی سے خیبر تک، خنجراب سے گوادر تک ہر انسان جو ہے وہ ووٹ کرے پاکستان کے پریزیڈنٹ کو، اور پاکستان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آئے عوام الناس کے ووٹ سے. آپ دیکھیے کہ المیہ ہے کہ پاکستان کا ایک بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا ٹائم پورا نہیں کر سکا. تو عوام الناس کے پاور سے، ووٹ کے پاور سے اگر صدر جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہو کے آئے گا، الیکٹ ہو کے آئے گا، تو الٹیمیٹلی وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ
جو ہے وہ نہ تو اس کو کوئی بلیک میل کر سکے گا، الیکٹیبل کے نام پہ کوئی بلیک میل کر سکے گا، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو ہلا سکے گی. تو وہ ہر بندہ وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ 5 سال پورے کرے گا. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان صدارتی نظام جو ہے وہ آنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس صدارتی نظام کے نیچے ایک پورا نظام ہے. ہم چاہتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنمنٹیں بنے، 200 کلومیٹر 200 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہائی کورٹس ہوں، سپریم کورٹ کی رجسٹریز ہوں، وہاں پہ لوگوں کو ان کے انصاف جو ہے ان کی دہلیز پہ ملے، اور بنیادی ایجوکیشن یونیورسٹیز کالجز جو ہیں وہ 100-200 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ان کو میسر آ رہے ہوں. یہ جو شہروں کی طرف لوگوں کا جو رجحان ہے اس میں جو ہے وہ تبدیلی رونما ہونے کی ضرورت ہے. یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ 100-200 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جو وہاں سے اکٹھے کیے گئے ٹیکسیز ہیں یا پھر وفاق کی طرف سے ملے ہوئے ٹیکس وہ وہاں پہ ایک نظام پورا کریٹ کریں گے. تو 200 کلومیٹر کے اندر لوگوں کی جو طرز زندگی ہے جو رہن سہن ہے اس کے فیصلے اگر اسی کے اندر ہی ہو رہے ہوں گے تو الٹیمیٹلی ایسے چھوٹے صوبے جو ہیں وہ وفاق کو بھی ٹکر نہیں دے سکیں گے اور پاکستان کی یونٹی مضبوط ہوگی. صوبائیت اور ذات پات کے نام پہ جو ہے وہ لوگ اپنی امپائرز نہیں کھڑی کر سکیں گے. اسی طرح لسانیت جو ہے وہ پاکستان میں اس کا کلا کما ہوگا. تو ہم جو ہے نا وہ صدارتی نظام کے حامی ہیں. اس پہ پورا ایک نظام ہم نے جو ہے وہ ایک ترتیب دیا ہوا ہے. تو اس پہ بھی ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے. ابھی یہ بہت لمبی ہو گئی ہے کنورسیشن ہماری. تو جزاک اللہ خیر. باقی انشاءاللہ صدارتی نظام کو جو ہے وہ بلندیوں تک لے کے جائے. بڑا اچھا منشور تھا آپ کا. آپ کے کام سے جو آپ کی باتیں سن کر مجھے بڑی دلی جو ہے وہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اتنا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک اچھا منشور جو ہے وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین، یہ تھے چیئرمین چودھری محمد جہاں زیب صاحب. ان سے بہت اچھی ہماری گفتگو ہوئی. آپ سے جلد ہی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.